7th April 2025, 1 p.m. Eastern Standard Time. DC, न्यू यॉर्क, टोरंटो का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 1 बजा है और भारत में रात का समय है, पाकिस्तान में रात का समय है और यूरोप में शाम का समय है। दुनिया में गर्मा गर्म ख़बरें हैं। आज का जो मंडे का दिन है उसमें वीकेंड के बाद स्टॉक मार्केट्स दुनिया की खुली और सब की सब मज़ीद घाटे में गई और लास्ट वीक से दुनिया ने एक क्रैश मार्केट्स में देखा और मार्केट्स टैंक्ड हुई। और सिचुएशन ये है कि दुनिया सवाल उठा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड वॉर का क्या अमेरिका को फ़ायदा होगा या दुनिया को फ़ायदा होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कहते हैं कि अमेरिका को फ़ायदा होगा, वो कहते हैं दुनिया को फ़ायदा हो ना हो भाड़ में जाए मगर अमेरिका को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को फ़ायदा होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप की सिर्फ ट्रेड के मामले में ही रेडिकल जो हैं तब्दीलियां नहीं, बल्कि हर इशू पे जो रेडिकलिज्म चल रही है, क्या उसका फ़ायदा दुनिया को होगा, अमेरिका को होगा? जैसा मैंने अभी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि दुनिया जाए भाड़ में मगर अमेरिका को फ़ायदा होगा, मगर अमेरिकी ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी इस सारी सिचुएशन में भाड़ में जाएगा। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि दुश्मन हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, फोज हो, किसी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा हम भी अब दुश्मन और दोस्त में तमीज़ नहीं रखेंगे, हम भी दुश्मन और दोस्त को एक ही जगह पे रखेंगे और सबके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि दुनिया याद रखे। लेकिन क्या इसका फ़ायदा अमेरिका को हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि ये जो रेडिकल चेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी के साथ फड्डे लेना, पूरे सियासी निज़ाम के साथ फड्डे लेना, जुडिशरी के साथ फड्डे लेना, ये तो अमेरिका में इनसाइड हो रहा है। वहाँ की कोर्ट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। आई अंडरस्टैंड कि कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़ वो भी अपना एक्टिविज़म कर रही हैं एक लंबे समय से, मगर ऑफ कोर्स अमेरिका ने ही उनको स्पेस दी थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि हम नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अब ये मज़ीद स्पेस नहीं देंगे। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है कि एक अकेला शख्स अपनी मेगा टीम के साथ ऐसे फैसले करे कि जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो और उनका कोई फ़ायदा भी होता हुआ नज़र ना आ रहा हो? आपके सामने है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो कोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर्स को रिवर्स कर रही हैं और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अपनी इंटरनल कॉकस है वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ ओपनली तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके कुछ ऐसे जुमले आते हैं या लैंग्वेज उनकी कुछ ऐसी आती है अदर देन बॉडी लैंग्वेज भी, कि अंदाज़ा होता है कि वो भी अपसेट हैं या वो भी परेशान हैं कि वो अपने प्रेसिडेंट को कैसे समझाएं। मार्को रूबियो हों और दूसरे जो लोग हैं वो अब परेशान हैं कि भाई हम कैसे प्रेसिडेंट को कन्विंस करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। कहाँ पे हम इस सारे अमल को जो प्रेसिडेंट ट्रंप लगाना चाहते हैं, ट्रेड वॉर, एवरीथिंग, हम कहाँ पे इसको रोकें? अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज मंडे को, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे ये बातचीत शुरू कर चुका हूँ, कहा है कि चाइना ने अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो मैं उनके ऊपर फर्दर 50% टैरिफ्स लगा दूंगा। तो ये कहाँ तक बात जाएगी? ये जो ट्रेड वॉर है, ये अब ट्रेड इंटरेस्ट तो कम रह गया है, ट्रेड वॉर है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ उन्हें टैरिफ लगाने चाहिए थे और चाइना ने भी जवाबन टैरिफ लगा दिए हैं, तो चाइना ने अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर वो फर्दर क्यों आगे जाना चाह रहे हैं? ये जो धमकियां हैं और उनके ऊपर जो बड़े बड़े एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं और फिर ऑफ कोर्स दुनिया भी ले रही है एक्शन।
اب بھارت کی بات آپ دیکھ لیجئے، بھارت اب یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم اوپنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کنفرنٹ نہ کریں، مگر بھارت کے لیے بھی وہی چیلنجز ہیں جو یورپین یونین کے لیے، کینیڈا کے لیے، چائنا کے لیے ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کو سمجھنا ہوگا۔ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں؟ وہ بار بار جب ان سے پوچھا جاتا ہے، رپورٹر پوچھتے ہیں، تو وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں جیتا ہوں۔ بھئی آپ جیت گئے، بڑی اچھی بات ہو گئی، لیکن کیا آپ کی جیت ہمیشہ آپ کی جولی میں رہے گی؟ کیا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اتنے ہی پاورفل ہیں امریکہ میں کہ وہاں کے آپ ڈکٹیٹر بننا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں آپ اکیلے شخص کی بات ہی سب سنیں کیونکہ آپ الیکشن جیتے ہیں؟ لیکن اگر آپ الیکشن جیتے بھی ہیں تو 2, 4, 5% کے ووٹوں کے فرق کے ساتھ جیتے ہیں، سوئنگ سٹیٹس بھی آپ نے جیت لی، مگر کیا یہ ایسی جیت ہے کہ آپ سارے امریکیوں کے اور پوری دنیا کے لوگوں کے دل جیت چکے ہیں؟ آپ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن دوسرے دیش بھی اپنے اپنے دیشوں کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی کرنے کا حق ہے۔ لیکن کیا آپ کی یہ جیت ایسی جیت ہے کہ آپ دنیا میں جس طرح کا چاہیں تہلکہ مچا دیں؟ کب تک ہوگا؟ 4 سال کے لیے آپ کی اچھا ہے کہ آپ اور 4 سال کے لیے جیتنا چاہتے ہیں؟ وہ بات کی بات ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کی جنتا، آپ کی عوام اس کی پرمیشن دیتی یا نہیں دیتی، لیکن یہ جو 4 سال ہیں یہ آپ کس طرح گزاریں گے؟ کتنی کنفرنٹیشن آپ لے سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں؟ کتنا پریشر لے سکتے ہیں آپ؟ دنیا کا پریشر، چلیے دنیا کی باتیں تو بات کی ہیں، ود ان امریکہ، کیونکہ آپ کے خلاف پورے امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سارے ٹیچرز کو، ساری بیوروکریسی کو، ساری جوڈیشری کو فائر کر دیں گے جو آپ کے خلاف جائے گا؟ کیا یو بلیو ان یور وے اور ہائی وے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو سوچنی چاہیے کہ فرینڈز اور فوز میں، دشمن اور دوست میں تمیز رکھیں۔ ایک ہی وقت میں چومکھی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی، اور وہ بھی چومکھی لڑائیاں جن میں لانگ ٹرم تو کیا شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بھی نہ ہو، تو وہ لڑائیاں نہیں چلتی۔ ایک طرف تو آپ چائنا کے صدر کو، روس کے صدر کو، بھارت کے پرائم منسٹر کو اپنے اچھے فرینڈ بتاتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے خلاف ہی ٹریڈ وار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیکیڈ سے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو کام ڈیکیڈز کا ہوتا ہے وہ آپ 10 دن میں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تو ایک اچھے کامیاب بزنس مین رہے ہیں، کیا آپ کو بزنس کی اسٹریٹجی تو پتہ ہونی چاہیے کہ بزنس میں لڑائیاں نہیں چلتی۔ ابھی آپ کے ہی رائٹ ہینڈ ایلون مسک نے طے کر لیا کہ بھئی میں اب لڑائیوں میں نہیں رہ سکتا، اس کا بزنس اپنا برباد ہو رہا ہے۔ اس کا کیا بزنس ہے؟ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اب ایلون مسک کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یا تو تم یہ جو بڑے بڑے آرے لے کر آتے ہو اور کہتے ہو کہ میں سسٹم کو چیر پھاڑ کر دوں گا، یا پھر اس سسٹم کو چیر پھاڑ کرنے میں لگے رہو، یا پھر تمہارا اپنا بزنس چیر پھاڑ کا نشانہ بنے گا۔ تو اس کو صاف نظر آ گیا کہ اس کا اپنا بزنس چیر پھاڑ کا نشانہ بنا ہوا ہے، تو وہ اب وہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے۔ یہ ہے آج کی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن جو اس وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور پاکستان سے بھی بہت خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک خبر جو پاکستان دباتا ہے وہ ہے بلوچ ریبلز کی خبریں، اور پھر جو بلوچ دھرنا ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے سردار اختر مینگل نے دھرنے میں کہا تھا کہ وہ اس دھرنے کو اور ایکسپینڈ کریں گے اگر بلوچ ایکٹیوسٹ جیسے مہرنگ بلوچ ہیں ان کو نہ چھوڑا گیا۔ سیمی بلوچ کو چھوڑ دیا تھا لاسٹ ویک، لیکن مہرنگ بلوچ کو ابھی تک نہیں چھوڑا، اور نہ صرف ان کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے کئی ینگ ساتھیوں کو، اور خاص طور پر بچیوں کو، ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک پاکستان کی ریاست نے دھمکی دی کہ ہم
اختر مینگل کو بھی گرفتار کر لیں گے اگر انہوں نے کوئٹہ لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ جا کے دھرنے کی بات کی. تو کیا اختر مینگل کے خلاف بھی آپریشن ہوگا؟ کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جیسا کہ بلوچستان کی پپٹ سرکار نے بھی کہا ہے؟ اور آف کورس پاکستان میں بلوچستان کے خلاف جو بھی آپریشن ہوتا ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سرکاروں کا نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی آرمی کا ہوتا ہے. کیا پاکستان آرمی کا جو کریک ڈاؤن ہے بلوچستان کے لیڈروں کے خلاف، ایکٹیوسٹوں کے خلاف، وہ کیا موقع دے رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان لوز کر سکے اپنا کنٹرول؟ اور انفیکٹ وہ کیا موقع دے رہا ہے بلوچستان کو کہ بلوچستان اپنی انڈیپینڈنس لے سکے؟ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے جلسے اس وقت سردار اختر مینگل کر رہے ہیں، دھرنا وہاں پہ چل رہا ہے، سارے لیڈرز وہاں پہ جمع ہیں. اور یہاں پہ امریکن بلوچ کانگریس کے ڈاکٹر تارا چند بلوچ بھی مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ مسلسل لابی کر رہے ہیں امریکن گورنمنٹ کے اندر انڈیپینڈنس کے لیے، ریفرینڈم کے لیے. اور ڈاکٹر تارا چند بلوچ اس وقت ایک آواز بنے ہوئے ہیں بلوچوں کی امریکہ میں رہتے ہوئے. وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی، امریکن پولیٹیشنز کو بھی، اکراس دا بورڈ ڈپلومیٹس کو بھی اور ریپبلکنز کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر پاکستان کا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے، اگر دنیا میں اتنی اتھل پتھل ہے کہ دنیا کے میڈیا کو بھی بلوچستان کی جو اس وقت ٹربلز ہیں نظر نہیں آ رہی، تو ڈاکٹر تارا چند اور ان کے ساتھی، ان کی آرگنائزیشن یہ کام اب امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. امریکہ میں آف کورس جو بھی کام ہوگا، جو بھی لابی ہوگی، وہ دنیا میں سب سے زیادہ انفلوئنشل لابی ہوگی اور اس کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر نظر آئے گا. تھوڑی بات میں اور کروں گا اور آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو یوٹیوب کے اسی چینل پہ آپ کو ڈونیٹ کا بٹن نظر آئے گا، اس کو کلک کیجئے. آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ، پیٹریون یا پے پال کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں. ابھی ایک دوست نے 2 روز پہلے آلوک جی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، اور بھی ساتھی ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. مگر اس سپورٹ سے بھی بڑی سپورٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ ہمارے ویڈیوز کو سپریڈ کیجئے اور اپنے سرکلز میں لوگوں کو یہ بتائیے کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھا کریں، کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں اور جو آپ کو تبصرے آپ کی بھاشا میں ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں ہمارے پوڈ کاسٹ بھی چل رہے ہیں، وہ آپ کو کسی اور ٹیلی ویژن چینل پہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اتنے آبجیکٹو طریقے سے نہیں ملیں گے. بہت انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. میں بلوچستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. بلوچستان میں جو وہاں کے ٹویٹر ہینڈلرز ہیں فریڈم فائٹرز کے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلوچستان میں پولیس نے فائرنگ بھی کی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور یہ جو دھرنے چل رہے ہیں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. کچھ میڈیا اکاؤنٹس بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ فائٹرز کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ایک شخص بھی ہلاک ہوا ہے. بہت افسوس کی بات ہے یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے بلوچستان میں، اور اس پہ جو پاکستان کے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہے. یہ ہم نے ٹویٹر سے لیے ہیں سارے کے سارے امیجز، ویڈیو کلپس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمارے ولاگ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آتے رہیں گے. اور دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا جو کچھ اس وقت بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ایسے ہی میں آپ کو اس آج کی کنورسیشن میں جو لائیو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، مگر یاد ضرور دلانا چاہوں گا کہ کینیڈین الیکشن بھی 28 اپریل کو ہو رہا ہے. ہمارے بڑے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں، تو
ان الیکشنز کے حوالے سے بھی ہماری جو کوریج ہے وہ آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں بڑھتی چلی جائے گی. اور بہرحال آپ سب اسٹے ٹیون رہیے اور کینیڈین الیکشنز میں اپنا حصہ ڈالیے, اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے, کیونکہ کینیڈا کے یہ الیکشن خود ہماری کینیڈا کی سوسائٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی کینیڈا G7 کا دیش ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ٹیرف کے معاملات چل رہے ہیں اس میں کینیڈا بھی ہارڈ ہٹ کنٹری ہے, اور وہی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہے کہ فرینڈز اینڈ فوز دونوں کو وہ نشانہ بنائیں گے. اور کینیڈا بہرحال فرینڈ ہے, ہم بہت فرینڈلی دیش ہیں امریکہ کے لیے. ایشوز رہے ہیں ہمارے اپنے ایشوز ہمارے لیے پرابلمیٹک رہے ہیں کینیڈا کے اندر, تو وہ دنیا کے ہر دیش میں ایشوز چلتے ہیں. تو بہرحال آج کے ہمارے دو بڑے مدعے جو آج ہم لائیو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ایک تو ریسیشن, پوٹینشیل ریسیشن جس کی بات دنیا کے لوگ کر رہے ہیں, اور دوسرا بڑا مسئلہ بلوچستان کی بات, اس لیے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس لیے بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب یہ بلیک آؤٹ ہے پاکستان کا میڈیا, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں, جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایبیوزز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اپنی آواز اٹھائیں اور آپ تک آگاہی پہنچائیں. میں نے ابھی بات کی, امریکن بلوچ کانگریس اس پہ بات کر رہی ہے, ڈاکٹر تارا چند بلوچ اور ان کے ساتھی رزاق بلوچ اور باقی سب ساتھی اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر تارا چند کی آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیے, آپ کو مل جائے گا پورے کا پورا ان کی ٹائم لائن میں جو پورے کا پورا سینیریو نظر آئے گا. میری کوشش ہے, میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے کہ میں ان کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی آنے والے دنوں میں ورچولی کروں, اور تاکہ وہ فردر آپ کو اپڈیٹ کریں. بلوچستان کی سرکار میں ایک زمانے میں وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں, سردار اختر مینگل کے قریبی دوستوں میں ہیں. اس وقت سردار اختر مینگل چیف منسٹر تھے جب ڈاکٹر تارا چند منسٹر تھے. تو وہ اس وقت بلوچ رائٹس کے لیے, ان کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, لابنگ کر رہے ہیں, اور ان کا ایکسکلوسیو انٹرویو بھی ہم جلد ہی آنے والے دنوں میں پیش کریں گے. اور کچھ ہفتے پہلے ہم نے ان کے ساتھی رزاق بلوچ کا انٹرویو بھی پیش کیا تھا. ظفر بلوچ صاحب ہمارے ادھر کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم ان کا بھی انٹرویو آنے والے دنوں میں پیش کریں گے. اور بائی دا وے جو لوگ JTA میں رہتے ہیں میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا, اور یہ آنے والے دنوں میں میں بتانا چاہوں گا کہ جو کینیڈین بلوچ ہیومن رائٹس کمیشن ہے جس کے ڈاکٹر ظفر بلوچ ہیڈ ہیں, وہ یہاں پر نیکسٹ سیٹرڈے کو ڈیٹ بنتی ہے پرابلی 12 اپریل کی دوپہر کو, وہ یہاں پہ شیپرڈ اور ینگ پہ جو میل سکوئر ہے, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں فرینڈز آف بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں جائیں, میں بھی اس میں پہنچوں گا, اس کو ہم کور کریں گے ٹیک ٹی وی کی طرف سے. تو بہرحال یہ آوازیں ہیں جو ڈاکٹر تارا چند کی ہوں, ڈاکٹر ظفر بلوچ کی ہوں, اور بلوچ کی ہوں, اور جو فرینڈز آف بلوچستان ہیں ان کی ہوں, وہ سب کے سب اس وقت ہیومن رائٹس کی جو میسو ایبیوزز ہیں وہ ان کو وہاں پہ یہاں پہ ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ہم بھی ٹیک ٹی وی پہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ہزاروں بلوچ بچے اور بچیاں گرفتار ہیں, لاپتہ ہیں, اور ہزاروں آلریڈی مارے جا چکے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں اس وقت بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن دنیا کا جو میڈیا ہے, کینیڈین میڈیا, امریکن میڈیا, یورپین میڈیا, خاص طور پر الجزیرہ, ان سب کو توجہ دینی چاہیے بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس کی ایبیوزز ہو رہی ہیں. لیکن یہ بات بھی ایک ریالٹی ہے کہ اب بلوچستان آلموسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہے, آلموسٹ نو گو ایریاز ہیں پاکستان کی ریاست کے لیے, اور شاید کوئٹہ کے کچھ علاقوں پہ ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے, لیکن اب بلوچ ریبلز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا عمل دخل بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ, اور پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو سین انہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش میں دیکھا تھا وہی معاملہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. میں ہر ولاگ میں یہی بات کرتا ہوں جب بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ
پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، تمام بلوچ جو ابھی ان کے قبضے میں ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے، اور جو انہوں نے مارے ہیں پاکستان کی ریاست میں ان پہ معافی مانگنی چاہیے، اور ان کو اٹانومی دینی چاہیے امیجیٹلی، ان کے ریسورسز ان کے حوالے کرنے چاہیے۔ اسی میں پاکستان کا سروائیول ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آج آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں کر رہے ہیں۔ کویشچن بہت سارے آنے شروع ہو چکے ہیں، ہم کویشچن لینا شروع کرتے ہیں۔ جی ندیم شاہ صاحب باقاعدگی سے ہمیں دیکھتے ہیں، شکر گزار ہیں، ملٹن سے ان کا رہتے ہیں، ان کا کویشچن ہے وائی از ٹرمپ امپوزنگ ٹریڈ وار آن ایوری ون۔ جی ندیم صاحب، میں نے پیچھے ابھی بات کی، ٹرمپ کا تو یہی کہنا ہے، وہ ہر روز میڈیا پہ آ کے یہی کہتے ہیں۔ آج کل تو وہ اپنے جو ان کا طیارہ ہے وہ جب اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جرنلسٹوں کی ایک ٹیم ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور وہ جرنلسٹ کل ہی میں رات کو سنڈے کی رات کو دیکھ رہا تھا، تو جرنلسٹ ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ٹریڈ وار ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، جرنلسٹ ٹرمپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کا حاصل رسول ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو امریکہ میں 40-50 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، ہم امریکیوں کے ساتھ پوری دنیا نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں ٹریڈ کی دنیا میں، ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کا کویشچن کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹریڈ وار ہر ایک پہ امپوز کریں گے؟ جی وہ ہر ایک پہ امپوز کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ سو مچ سو یہ لاسٹ فرائیڈے کو بھی، سیٹرڈے کو بھی، سنڈے کو بھی میمز چلتی رہی، اور جس طرح میمز نہیں ہیں، انہوں نے ایسے ایسے دیشوں پہ یا ایسے ایسے ریجن پہ اپنے ٹیرفس لگائے ہیں جہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ان جزیروں میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، کچھ ایسے جزیرے بھی ہیں جن پہ انہوں نے لگایا، وہاں پہ اگر کوئی رہتا ہے تو پینگوئنز رہتے ہیں، تو انہوں نے پینگوئنز پہ بھی ٹریڈ وار اپنی امپوز کر دی۔ اور یہ صرف میمز کی بات نہیں ہے، جوک کی بات نہیں ہے، ہمیں ہنسی آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سویپنگ جو کام کیا ہر ایک پر، یعنی پینگوئنز بھی نہیں چھوڑے، تو وہ پینگوئنز بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، چلیں ہم پہ لگا دو، ہم کیا کریں گے۔ تو میں یہ ابھی جو پیچھے کہہ رہا تھا کہ یہ چومکھی لڑائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ بیلنس ہو، وہ بہت سارے دیشوں کا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے، امریکہ نیٹ لاس میں ہوتا ہے، اس لیے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اگر چائنا کی یہ جتنے ڈالر سٹور چل رہے ہیں امریکہ، کینیڈا میں، یہ سب موسٹلی چائنیز میڈ گڈس ہیں، اگر یہ وہاں سے نہیں آئیں گی تو یہاں جو عام امریکن کنزیومرز ہے، کینیڈین کنزیومر ہے، وہ $1 سے $5 والی چیزیں کہاں خریدے گا؟ یہاں کے امریکن کینیڈین مالز میں جو امریکن کینیڈین سٹورز ہیں اس میں تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، عام امریکن کینیڈین تو افورڈ نہیں کرتا۔ تو اب ان سب جو امپورٹس ہو رہی ہیں امریکہ میں، دنیا سے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کا امریکہ کو اپیرنٹلی فائدہ ہے کہ ایک شے، فرض کیجئے یہ جو بال پوائنٹ ہے، اگر یہ امریکہ میں ایک پیکٹ کے اندر 10 بال پوائنٹس آپ کو $1.5 یا $2 میں مل جاتے ہیں جو چائنا کے یا انڈیا کے بنے ہوئے ہیں، موسٹلی بائی دا وے چائنا کے اور فار ایسٹ ایشیا کے دیشوں کے بنے ہوئے ہیں، موسٹلی چائنا کے، تو یہ اگر امریکہ میں بال پوائنٹ بنے گا فار انسٹنس، تو یہ تو 10 مل رہے ہیں ایک پیکٹ میں $1.5 کے، لیٹ سے، تو یہاں پہ تو $1.5 کا ایک نہیں بن پائے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں اکانومسٹ جو ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا امریکہ کو فائدہ نہیں ہے؟ اگر امریکہ انہی کو بنانا شروع کر دے، اپنی ساری انرجیز یہاں پہ لگا دے، اور جو چپس بنانی ہے اور جو ٹیسلا کار بنائی تھی جو امریکہ میں بنائی گئی، دنیا کی پہلی آفیشیل کمرشل انڈسٹری تھی الیکٹرک کارز کی، تو وہ کام چھوڑ کے اگر امریکہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگ جائے تو کیا یہ امریکہ کے لیے بینیفیشل ہے، یا وہ بینیفیشل ہے جو بڑے بڑے کام ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کام اور یہ سارا۔ لیکن اب امریکہ کو ہوش آ رہی ہے کہ اب چائنا بھی ایٹ پار آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور بڑے بڑے کاموں میں، اب وہ صرف پین بنانے کی بات نہیں کر رہا، اب وہ صرف پلاسٹک کے چھوٹے موٹے برتن بنانے کی بات نہیں کر رہا، اب امریکہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب اگر
انڈیا سے، فار ایسٹ ایشیا کے دیشوں سے، افریقہ کے دیشوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کے آ رہی تھیں، تو آف کورس ان کا جو ایکسپورٹ ٹورڈز یو ایس تھا وہ زیادہ ہی ہوگا، تو امریکہ نیٹ لاس میں ہوگا. لیکن اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ نیٹ لاس میں اپیرنٹلی نظر آتا ہے، مگر فائدے زیادہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو بنانے میں اتنی زیادہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی وہ باہر سے بن کے آ رہی ہیں. آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، آپ F-16 بنا رہے ہیں، F-35 بنا رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پین بھی خود ہی بناؤں گا، امریکہ ہی بنائے گا. ٹھیک ہے جی، گڈ لک فار امریکہ. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا یہ جو ٹریڈ وار انہوں نے امپوز کی ہے اس سے کیا ان کو کامیابی ہوگی ان دا لانگ رن. ان دا لانگ رن تو ذرا دور کی بات ہے. کیا ان دا شارٹ رن کامیابی ہوگی؟ ان دا شارٹ رن ہی شارٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں دنیا کی سٹاک مارکیٹس. چلے دنیا کی سٹاک مارکیٹس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر اپنے دیش کی سٹاک مارکیٹ کی تو فکر کرے. اب یہ بھی ٹھیک ہے کہ سٹاک مارکیٹ کا بھی جو مینوورنگ سسٹم ہے وہ بھی بڑا مینوفیکچرڈ ہوتا ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، وہ بھی ایسی خوفناک مینوورنگ ہوتی ہے. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان ریڈیکل ایکشن سے یہ مینوورنگ ایڈجسٹ ہو جائے گی؟ اب دیکھتے ہیں. یہ مطلب صرف میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں، میرے لیے بھی بڑے بڑے سوال ہیں. جو اکانومسٹ ہیں میں ان کو سن رہا ہوں، بڑے بڑے اکانومسٹ کو، وہ بھی ایٹ لاسٹ ہیں. تو کیا ان سب بڑے بڑے اکانومسٹ سے الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے اکانومسٹ ثابت ہوں گے ان دا لانگ رن اور ان دا شارٹ رن؟ اور ان کی ماگا ٹیم، ماگا بھی کہتے ہیں، میگا بھی کہتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہوگی؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ندیم صاحب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. بہت سارے کویشچنز ہیں، میں اب ذرا فاسٹ پیس میں چلتا ہوں اور کویشچنز کو ڈیل کرتا ہوں. نندن تھوال جی بہت ہی بڑھیا دوست ہیں مامبے سے. ان کی اوپینین ہمیں ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی ملتی رہتی ہے. واٹس ایپ پہ میسیجز بھی ان کے آتے ہیں. ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ اینڈ اے گریٹ فرینڈ. میں جب بھی بھارت جاتا ہوں ان سے ضرور ملتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں دلی میں تھا، بامبے میں نہیں جا سکا، تو یہ دلی آئے مجھ سے ملنے. میں ان کا بہت ہی شکر گزار رہتا ہوں. اتنے سنسیئر اور پیارے دوست جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں. ول ٹرمپ سکسیڈ؟ کویشچن ان کا ہے، ول ٹرمپ سکسیڈ ان ہز ریڈیکل گولز؟ نندن جی یہی تو مسئلہ ہے. اب یہ واقعی ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہے. ہم تو آبزرورز ہیں، ہم جرنلسٹ تو آبزرور ہوتے ہیں. آپ بھی آبزرور ہیں، میں بھی آبزرور ہوں. دنیا تو 99% آبزرور ہوتی ہے. جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی سم ہاؤ آبزرور بھی ہوتے ہیں. تو کیا ٹرمپ بھی ون آف دا بگ پلیئرز ہیں لیکن ون آف دا آبزرورز بھی ہیں؟ تو کیا ٹرمپ آبزرو کریں گے کہ جو وہ ریڈیکل ڈیسیجنز لے رہے ہیں اکراس دا بورڈ، ناٹ جسٹ ان اکانومی، انٹرنیشنل افیئرس؟ باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ میں اگر ایران کو ٹچ کروں، جو دھمکیاں دی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ہم جب وینسڈے کو آپ کے ساتھ لائیو کریں گے تو شاید اس کو ہم لائیں. تو نندن جی اب کیا کامیاب ہوں گے، سکسیڈ ہوں گے؟ آپ نے پوچھا. یہ تو آنیسٹلی بتانا بہت مشکل ہے. میں اگر اپنی اوپینین دوں تو یہ ہے کہ کچھ میں ہوں گے، کچھ ریڈیکل شیکنگ ہوگی دنیا میں، کچھ میں نہیں ہوں گے. ابھی تو سپریم کورٹ کے پاس یہ جا رہا ہے مقدمہ کہ یہ جو ٹیرفز ہیں، یعنی امریکہ کی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ جا رہا ہے کہ یہ ٹیرف جو ہیں یہ لگانا بھی لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے. تو اب سکسیڈ ہونے کی بات تو ذرا بعد کی ہے. دنیا ہلی ہوئی ہے، امریکہ بھی ہل گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیابی ہوتی ہے. بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس ہیں. کچھ ایکسپیریمنٹس ہیں جن کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مگر کچھ چومکھیاں لڑائیاں ایسی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میری سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہیں. بھارت کے بھی بہت سارے لوگ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں ان کے ان یوزول سٹائل کی وجہ سے، لیکن اب وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، عام جنتا بھی پریشان ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ تو پینگوئنز کو نہیں بخش دے، تو کہیں پر تو اپنی حدیں لگائیے، کہیں پر تو ریڈ لائن کھینچیے. تو بہرحال بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں اور کویشچن لیتے ہیں. جی ماہر بلوچ صاحب کا پیرس سے ہے، وائی از پاک آرمی ہیلپنگ بلوچ ٹو ری گین دیئر انڈیپینڈنس؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے. بالکل لگتا واقعی یہی ہے. پاک آرمی نے ہی گھٹیا حرکتیں کی تھیں 1970s 71 میں، جس سے الٹیمیٹلی
بنگالیوں کو بنگلہ دیش کی آزادی ملی بھارت کی مدد سے. اب بنگلہ دیشی جو ہیں کچھ سارے نہیں کچھ، اور یہ جو چیف ایڈوائزر ہے محمد یونس جیسا فراڈی اور ناشکرہ آدمی، تو یہ اب ایک غلط نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. لیکن بہرحال پاک آرمی نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا تھا انڈائریکٹلی بنگلہ دیش کی آزادی کو. اور اب بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ محمد یونس اسی پاک آرمی کے ساتھ جنہوں نے لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کیا، لاکھوں عورتوں کا ریپ کیا بنگالی عورتوں کا، تو اب ان کے ساتھ ہی پیار کی پینگیں یہ بڑھا رہا ہے محمد یونس. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مینٹلی کتنا بینکرپٹ آدمی ہے. آنیسٹلی بھارت کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، یا یہ کوئی باتیں اپنی پولیٹیکل ریڈیکل کرتا ہے، چل یہ سمجھ آ جاتی ہے بات. آپ اپنے قاتلوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہو تو پھر اس سے بڑے فراڈ یہ کیا ہو سکتے ہو. تو دیٹس دا وے دس مین اینڈ ہز چھوکرا کیبنٹ سارٹ آف پیپل آر. بہرحال آپ نے ماہر بلوچ صاحب پریسائزلی بلوچستان کی بات کی. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھی ہیں وہ گریٹفل لوگ ہیں. ان کی تو بھارت مدد بھی نہیں کر رہا، اگر کر بھی رہا ہے تو کوئی بہت تھوڑی مدد کر رہا ہے. وہ تو بیچارے کہتے ہیں ہماری مدد کریں. تو جو آپ کا بنیادی کویشچن ہے کہ کیا پاکستان آرمی ہی انڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ظلم کر کے، تو آف کورس جو بنگلہ دیش میں کیا تھا وہی بلوچستان میں کر رہے ہیں. اور بلوچستان تو انڈیپینڈنٹ دیش ہوتا تھا، اپنی انڈیپینڈنس ہی وہ مانگ رہا ہے. اور آپ نے ٹھیک کویشچن اٹھایا کہ کیا وہ اپنی انڈیپینڈنس کو ری گین کرے گا. تو آف کورس ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھے. 27 مارچ کو 1948 میں اس پہ اللیگل قبضہ کیا تھا، تو اب وہ اس اللیگل قبضے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. جی کویشچنز ہمیں بہت سے آئے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں میکسیمم کو ایڈریس کریں. اقبال حیدر صاحب کا لنڈن سے ہے. ول پاک آرمی ڈو آپریشن اگینسٹ اختر مینگل؟ دیکھیے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے بلوچوں کی پولیٹیکل وائس بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ تو آپ کو فرنٹ پہ نظر نہیں آئیں گے. اب سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بہرحال چیف منسٹر بھی ایک زمانے میں رہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی جو بلوچ عوام ہے وہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہیں. انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان آرمی کو، پاکستان کی ریاست کو بار بار بتایا کہ جو کچھ آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ تباہی کی طرف جائے گا. ابھی میں نے پیچھے جو انٹروڈکٹری باتیں کی، اب بلوچستان کی جو پپٹ سرکار ہے وہ اب اختر مینگل صاحب کو بھی دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. بہرحال اختر مینگل صاحب کے اب میدان میں آ جانے سے، دھرنے میں بیٹھ جانے سے یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک پولیٹیکل وائس بھی مل گئی. ورنہ وہاں پہ ایکٹیوسٹ تھے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور یہ سب دوست جو بہت ہی ہمت سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، مگر یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، بلوچستان میں جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ایک ویل نون پولیٹیکل فیس چاہیے تھا، اور وہ سردار اختر مینگل کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، چونکہ وہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ان جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ اختر مینگل صاحب اسی طرح ڈٹے رہیں گے. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اب ان کے خلاف آپریشن ہوگا؟ دھمکی تو دے دی ہے انہوں نے، اور اختر مینگل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی اب ہمیں اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بلوچ بہنوں بھائیوں اور اپنی قوم کے لیے اگر نہ اٹھیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو اگر وہ اس راستے پہ چلتے ہیں، حق کی راہ پہ چلتے ہیں، تو بلوچ عوام ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے گی. آپریشن تو پاکستان آرمی گھٹیا سے گھٹیا کر سکتی ہے. اب بلوچ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے تمام ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم اپنے حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ سچویشن ہے وہاں پہ. کویشچنز ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں ان میں سے میکسیمم کویشچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں. پریا شرما جی نے سیاٹل سے پوچھا ہے
کہ یہ بتائیے کہ could these tariffs have a positive impact on the US economy؟ پریا جی آپ سیاٹل میں رہتی ہیں اور دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہی کہنا ہے کہ پازیٹیو ہوں گے امپیکٹ، وہ کہتے ہیں ان دا لانگ رن پازیٹیو ہوں گے، لیکن دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، چیزیں اتنی انٹرٹوائنڈ کر چکی ہیں، خود امریکہ نے کرنے دی ہیں، خود یہ گلوبل ورلڈ امریکہ نے بنائی ہے، تو کیسے یہ ریورس ہوگا؟ اوور اے نائٹ والی تو بات ہے نا۔ اب یہ جو 50-60 سالوں سے دنیا کو گلوبل کیا ہے وہ خود امریکہ نے کیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے جو کیا تھا ہم ریورس کریں گے، تو اس کا نقصان ہوگا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا فائدہ امریکہ کو ہوگا، چونکہ دیکھیے کاریں ہیں، مطلب ٹھیک ہے کینیڈا کی بنی ہوئی کاریں نہ لیں امریکنس، مطلب ڈیوٹی لگ گئی ہے نا تو ظاہر ہے مہنگی ہو جائیں گی، لیکن جو پارٹس ہیں ان کے وہ تو انڈیا تک میں بنتے ہیں، تو وہ جو پارٹس ہیں وہ اگر ان سب پہ ٹیرف لگے ہوں گے تو وہ گاڑیاں اسمبل امریکہ میں ہی ہونی ہیں، تو اب وہ پارٹس وہ سب یہاں سے انڈیا سے کینیڈا سے یورپ سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی کہ یورپ ہماری کاریں نہیں لیتا، ہم کیوں یورپ کی کاریں لیں؟ چلیں آپ کو کاریں نہ لیں، اتنا ہی رکھیں، مگر وہ جو پارٹس ہیں ان پہ تو نہ لگائیں نا ٹیرف، کچھ تو عقل کا سمجھ کا آپ کیجئے، ٹھیک ہے؟ وہ بنی بنائی گاڑیاں آپ نہ لیجئے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنی اکانومی کو امریکہ بیس رکھنا چاہتے ہیں، آپ BMW نہ لیں، ٹھیک ہے وہ مطلب لے لیں، اس پہ 50% 100% ٹیرف لگا دیں، چلیے جی ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو پارٹس بن رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں، بڑی بڑی فیکٹریوں میں، کئی پارٹس تو ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنا رہی ہیں، میں جانتا ہوں کینیڈا میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جہاں پہ لوگوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں نے، میگنا نے اور اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں کہ اچھا بھائی یہ آپ نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کہیں لگی ہو، آپ یہ پارٹس بنا دیجئے، یہ پیچ بنا دیجئے، نیلز بنا دیجئے، یہ ہمیں بھیج دیجیے گا، پھر ہم آگے کر دیں گے، ان پہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو پریا جی کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس سے US اکانومی کو کوئی فائدہ ہوگا۔ US اکانومی آلریڈی روبسٹ اکانومی ہے اور وہ چلتی رہنی تھی، ہاں جہاں پہ ضروری تھا آپ لگا دیتے، لیکن مطلب جہاں پہ ضروری نہیں آپ وہاں پہ بھی لگا رہے ہیں، یہ ہے میرا خیال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا۔ جی کویشچن بہت سارے ہیں، سنیا گپتا جی کا ہے بنگلور سے، ہاؤ ول اے ٹیرف وار اینڈ گلوبل ریسیشن افیکٹ انڈیاز اکانومی؟ آف کورس انڈیا کی اکانومی بھی اپسیٹ ہوگی، ڈسٹرب ہوگی، اور آپ نے پوچھا کیسے، وہی جو بات میں نے ابھی کی، اب انڈیا میں بھی آٹو پارٹس بن رہے ہیں، آئی فون کے کئی مطلب اسمبلی پلانٹ لگنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس کے بھی کئی پارٹس بن رہے ہیں، تو آف کورس جب وہ جائیں گے امریکہ ٹیرف لگیں گے تو انڈیا کیسے فردر پروڈیوس کر سکے گا؟ تو یہ صرف انڈیا کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی کہانی ہے۔ اب آئی فون میں ایک BBC-Urdu.com پہ دیکھ رہا تھا کہ آئی فون پاکستان میں 10 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 لاکھ روپے سے مراد یہ ہے کہ میں رفلی آپ کو بتاتا ہوں کہ 3000 US ڈالر سے بھی زیادہ مہنگا۔ اب امریکہ کینیڈا میں آئی فون سن رہے ہیں جو نئے ہیں وہ 2,000 ڈالر کے، تو یہ اتنی خوفناک سچویشن ہے، کیسے بیکیں گے آئی فون؟ میں یہ ذرا پرانا آئی فون ہے، میں پھر اسی کو سنبھال کے رکھوں گا، میرے پاس اس سے بھی پرانا ایک آئی فون ہے، اب میں اس کو بھی نکالوں گا اور روز چارج کروں گا کہ پھینکنے کی بجائے اس کو بھی سنبھال کے رکھیں۔ اگر 2-3 ہزار ڈالر کے آئی فون ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ایک زمانے میں تو پرانی گاڑی 2-3 ہزار ڈالر کی ایک نئے امیگرینٹ کو کینیڈا میں مل جاتی تھی تاکہ وہ کچھ سال چلائے اور پھر اپنا ہاتھ بھی سیدھا کرے، پھر اس کے فائنینشیل حالات بھی اچھے ہوں تو بڑی گاڑی، اچھی نئی گاڑی لے لے۔ تو اگر آئی فون اب 3 ہزار ڈالر کے ہو جائیں گے تو وہ بیچارے جو ڈیلیوری کر رہے ہیں، جو اوبر چلا رہے ہیں، وہ کیسے نئے فون افورڈ کریں گے؟ تو یہ سچویشن، اور اگر نئے فون نہیں بنیں گے تو وہ نئی فیکٹریاں کیسے آگے چلیں؟ کس کو نقصان ہوگا؟ امریکہ کو۔ یہ سچویشن۔ جی کویشچنز اور بھی بہت سارے، فاسٹ ٹریک میں کوشش کرتا ہوں
میرا کپور جی کا مانچسٹر سے ہے، کین ٹریڈ وارز ٹریگرڈ بائی ٹیرفس ریئلی پش دا ورلڈ انٹو اے ریسیشن؟ یہی بات تو دنیا کے بینکرز کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو مینوفیکچرڈ ہے، ابھی تو یہ دھمکیوں کی وجہ سے یا تھوڑے سے جو ایکشن ہے ان کی وجہ سے یہ اسٹاک مارکیٹ کولیپس ہو رہی ہیں۔ جب یہ واقعی ہی ایٹ پلے ہو جائیں گے سارے کے سارے ٹیرفس، تو ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان نیکسٹ کپل آف منتھ سامنے آئیں گے، اور پھر تو ریسیشن ہی ہے۔ یہ ہے سچویشن جی۔ امینہ علی کا جی آٹوا سے ہے، وچ کنٹریز آر لائکلی ٹو بی ہٹ ہارڈسٹ بائی دا ٹیرفس اینڈ گلوبل ریسیشن؟ کوڈ کینیڈا بی دا موسٹ افیکٹڈ کنٹری ڈیو ٹو اٹس ہیوی ڈپینڈنسی آن دا یو ایس؟ جی بالکل امینہ صاحبہ، آف کورس کینیڈا از ون آف دا ہارڈ ہٹ کنٹری۔ چائنا کینیڈا سے بھی زیادہ ہارڈ ہٹ ہے کیونکہ اس کی بہت بڑی اکانومی ہے۔ یورپین یونین پوری کی پوری، انڈیا بھی اپسیٹ ہوگا، مڈل ایسٹ بھی اپسیٹ ہو رہا ہے، تو کون سا کنٹری اپسیٹ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے اپنے سوال میں ہی بہت سارے جواب رکھے ہوئے تھے، تو میں نے تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن کر دی۔ کویشچنس اور بھی ہمیں بہت سارے ہیں، ہم میکسیمم کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے انانیہ پاٹیل کا وینکوور سے، از دا یو ایس آئسولیٹنگ اٹ سیلف اکنامیکلی تھرو دیز ٹیرف اسٹریٹجیز؟ بالکل، نہ صرف اکنامیکلی بلکہ ہر اعتبار سے۔ اب تو یو ایس کی ٹورزم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ تو کیسے آپ وہی گلوبل ورلڈ جو میں نے پیچھے کہا، جو امریکہ اس کا آرکیٹیکٹ تھا سب سے بڑا، اور یہ جو گلوبل ورلڈ ہے یہ ایک نیچرل گلوبل ورلڈ ہے۔ آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کی دنیا میں وی آر اے گلوبل ولیج۔ اس میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو آئسولیٹ جیسا کہ وہ کر رہے تو دنیا بھی کر دے گی، کرنا شروع ہو گئی۔ تو اٹ از ناٹ ان دا گڈ انٹرسٹ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہتر طریقے سے آگے چیزوں کو لے کے جا سکتے تھے، لیکن ابھی تک تو مطلب کچھ چیزیں ہوپ فل تھیں، مگر بہت ڈس اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے۔ اور اگر اسی سٹائل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ چلتے رہے، ایک مسئلہ جو مجھے پرسنلی بالکل اچھا نہیں لگتا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غرور ہے۔ غرور بالکل اچھی چیز نہیں ہے کہ بھئی میں جیت گیا تو میں نظر نہیں آتا، وہ جو میں ہے نا وہ نہیں چلتی، تو وہ آئسولیشن کی طرف لے کے جاتی ہے دیش کو بھی اور خود کی اپنی ذات کو بھی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے، ہم جیسے جو ریلیٹیولی سپورٹر رہے ہیں ان کے انکنونشنل اسٹائل آف پالیٹکس سے، تو وہ ان کو ان کی باتیں سننا چاہیے۔ مطلب چلیے ہم تو باتیں یہاں بیٹھ کے اپنی بھاشاؤں میں کر رہے ہیں، ان کی اپنی بھاشا میں ملینز اینڈ ملینز امریکنز کر رہے ہیں، تو ہی مسٹ پے اٹینشن ٹو آل دوز، ہی مسٹ پے اٹینشن ٹو ہز فرینڈز ایٹ لیسٹ۔ یہ ہے سچویشن جی۔ کچھ کویشچنز اور لیتے۔ عارف مہتا جی کا ہے دلی سے، آر ہیومن رائٹس وائلیشن بلوچستان بینگ اگنورڈ بائی دا گلوبل کمیونٹی؟ آف کورس گلوبل کمیونٹی کے اپنے پکس چیری پکس ہیں، اور اس وقت وہ ویسے ہی اپنے مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے گلوبل کمیونٹی کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہاں ان کو کوئی نہ کوئی اٹینشن پے کرنی ہوتی ہے وہاں اٹینشن پے بھی کرتے ہیں، لیکن بلوچستان ان کے لیے وہ کوئی ہے ہی نہیں اٹینشن کی تو جگہ۔ لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگوں کو بھی تو پھر آواز اٹھانی ہوگی نا، لوگوں کو بھی آواز اٹھانی ہوگی، لوگوں کو بھی بولنا ہوگا، یعنی جو فرینڈز آف بلوچستان ہیں، اور پھر بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بلوچستان میں تو اسٹرگل کر رہے ہیں، بلوچستان سے باہر ان کی اتنی اسٹرگل نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر تارا چند کچھ مہینوں سے خاص طور پر بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور امریکہ جہاں پہ یہ لابی کرنا بہت ضروری ہے وہ اپنی امریکن بلوچ کانگریس کے ذریعے لابی کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک گریٹ کام کر رہے ہیں جی۔ روہن دیسائی جی کا جے پور سے ہے، واٹ آر سم افیکٹو ویز ٹو سپورٹ دا بلوچ کاز؟ بڑی اچھا آپ نے کویشچن کیا روہن جی۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، سب سے افیکٹو وے یہ ہے کہ بلوچ آواز آپ اٹھائیں، اپنے
عام آدمی بھی اپنے فیس بک پہ جائے، ٹویٹر پہ جائے، انسٹاگرام پہ جائے، سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جائے، تو جو بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھائے اور فرینڈز آف بلوچستان کا کردار ادا کرے تاکہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بنے۔ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی، سب سے بڑی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ جی کچھ دو تین کویسچنز اور لیتے ہیں۔ نیہا ورما جی کا حیدرآباد سے ہے، وائی ڈو مینی انڈینز ان انڈیا سپورٹ ٹرمپ؟ ہاں یہ ایک اچھا کویسچن ہے، آپ نے کہا کہ وائی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا جی، تو دیکھیے وہ اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انکنونشنل سٹائل ہے وہ انڈیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو امریکہ میں ووکزم ہوا، جو امریکہ میں ہپوکریسی ہوئی، جس طرح امریکہ نے ڈیکیڈ سے انڈیا میں اور دوسرے دیشوں میں انٹرفیئر کیا سو کال ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کی وجہ سے، ان کا یہ خیال تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیشہ انڈیا کو بھی فرینڈ کہا، پرائم منسٹر مودی کو بھی کہا، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف لگانے سے بھی کوئی وہ جسے کہتے ہیں کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے ٹیرف بھی اسی طرح لگا دی جس طرح باقی دنیا پہ لگائی۔ تو یہ سب کچھ آپ انڈین بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی ان کا بائی دا وے سپورٹر رہا ہوں اور ابھی بھی میں ان کے کچھ خیالات کا سپورٹر ہوں، مگر ان خیالات، ان آئیڈیاز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کی ایگزیکیوشن کا جو سٹائل ہے وہ اٹس ٹو ریڈیکل اینڈ اٹس ٹو اللاجیکل کہیں کہ مجھے نظر آتا ہے۔ تو وہ ایز اے فرینڈ ہم بھی، اور اب میرا خیال ہے پورا بھارت ایز اے فرینڈ ٹو ٹرمپ یہ ضرور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہے گا کہ بھائی ذرا، وہ ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے، ہاتھ ہولا رکھو، کہ چیزوں کو آپ اتنی خوفناک ایگریشن کے ساتھ نہیں کرتے کہ سارے کا سارا بیلنس ہی الٹ جائے۔ آخر میں دو کویسچنز اور لیتے ہیں اور پھر آج کی لائیو ڈسکشن کو ہم کریں گے۔ ابھی کچھ منٹ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، میرا پرسنل چینل سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے، اور آپ کی فائنینشیل کنٹریبیوشن سے بھی بڑی کنٹریبیوشن، ہمارے شوز دیکھنا، ہماری لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، یہ اس سے بھی بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ جی آخر میں دو کویسچن لے رہے ہیں، شکاگو سے آیا ہے، آر ٹرمپس ٹیرفس ریئلی ہیلپنگ امیرکن مینوفیکچرنگ آر ہرٹنگ اٹ؟ ان اے وے کہیں نہ کہیں ان دا لانگ رن ہیلپ بھی کریں گے امریکن مینوفیکچرنگ کو، اور ان اے وے شارٹ رن بھی، لانگ رن بھی ہرٹ بھی کریں گے۔ ابھی تو ہرٹ کریں گے کیونکہ امریکہ میں اگر آٹو موبائل کی انڈسٹری کو، جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، سپورٹ کرنا ہے تو پارٹس تو پوری دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر وہی مہنگے پہنچیں گے امریکہ میں، ان کا تو یہ آئیڈیا کہ یہ امریکہ میں بننا شروع ہو جائیں بھائی، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے نا، اوور اینڈ نائٹ کیسے بننا شروع ہو جائیں گے؟ آپ ایک طرف تو یہ کریں کہ باہر کی گاڑیوں پہ ٹیرف لگا دیں گے، وہ نہ آئیں، گاڑیاں نہ آئیں، لیکن جو پارٹس ہیں وہ بھی آنے دیں بغیر ٹیرف کے جب تک آپ کے یہاں فیکٹریاں نہیں لگتی، تاکہ ادھر بھی جو دنیا بھر میں، بھارت، کینیڈا، یورپ میں جہاں کہیں پارٹس بن رہے ہیں وہ بھی جان جائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ وقت دیا ہے، تو ان کی پروڈکشن بھی چلتی رہے، اور آگے وہ پھر بیٹھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ طے کرے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم اپنی انویسٹمنٹ اب شفٹ کر دیتے ہیں امریکہ میں۔ یہی چاہتے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو وہاں پہ وہ دھیرے دھیرے وہ اب وہ بالکل دھڑن تختہ تو نہ ہو جائے نا امریکنز کا بھی اور پوری دنیا میں جو ان کے سپلائرز ہیں ان کا بھی۔ تو یہ ہے معاملہ، اس وجہ سے وہ زیادہ ہرٹ ہوں گے اس وقت۔ جی ایک کویسچن فائنلی لاسٹ میں لیتے ہیں، بلوچستان ول اسٹے پاکستان انٹل امیرکنز انٹروین؟ دیکھیے کین جی، امریکن انٹرفیئرنس تو ڈائریکٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چائنیز فٹ پرنٹس زیادہ ہوں، وہ خود پاکستان کی آرمی نہیں چاہتی۔ اچھا لیکن چائنیز فٹ پرنٹس تو افریقہ میں بھی تھے، سری لنکا میں بھی تھے، ہر جگہ ہوتے، وہ بھی ایک بڑی پاور ہے۔ وہ تو یورپ میں بھی ان کے فٹ پرنٹس تھے اور ابھی بھی کچھ ہیں، آسٹریلیا میں تھے اور ہیں ابھی بھی کچھ۔ تو
اب امریکہ کہاں کہاں سے نکالے گا چائنا کو؟ تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، اب بلوچستان میں اگر امریکن انٹروین کریں گے تو وہ ان کی انڈیپینڈنس ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ بلوچ خود ہی کوشش کر رہے ہیں، اب تک انہوں نے کسی بڑی سگنیفیکنٹ فورن مدد کے بغیر ہی بلوچستان کو پاکستان آرمی کے لیے آلموسٹ نو گو زون بنا دیا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی اسٹرگل ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو انڈیپینڈنس ملے گی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں فارملی انڈیپینڈنس بھلے سے نہ ملے، چونکہ وہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے یعنی پاکستان کی ریاست کے لیے اس کو نو گو زون بنا دیتے ہیں۔ وہ آلموسٹ انہوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی اسٹرگل ہے، اور ان کو فردر بھی جو ملے گا وہ اپنی اسٹرگل سے ملے گا، اور پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اپنا نقصان خود کرے گا، جس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن بلوچستان کے حوالے سے، اور جو ریسیشن کا معاملہ چل رہا ہے ورلڈ وائڈ اس کے حوالے سے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی، انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن 1 PM اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہمارا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کے مطابق ویڈنسڈے کو آپ کے ساتھ ملیں گے، اور اسی طرح ہر ہفتے ملتے رہیں گے، اور ہمارے اسپیشل ولاگز بھی آتے رہیں گے۔ آپ اسٹے ٹیون رہیے، بہت اسپیشل ولاگ آج بھی میں بناؤں گا اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اور حلیمہ کا جو انالیٹیکل ڈسکشن ہوتا ہے وہ بھی آج شام کو ہم ریکارڈ کریں گے، کل وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ تھینک یو۔